अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल फॉर एपिसोड नंबर 5। बिल्लो बग्गी बिल्लियाँ की करेंगी, बिल्लो बग्गी बिल्लियाँ की करेंगी। अनुषा जैसे ही अंदर दाखिल हुई थी, कुछ खामोशी हो गई थी। ये सरगोशी हो रही थी कि दूल्हे की खाला आई है। अनुषा को देख बीजान भी खड़ी हो गई थी बच्चों के दरमियान से। अनुषा पुत्र जी, दरअसल वहाँ अनुषा का दुपट्टा जैसे ही किसी चीज़ के साथ अटका था, फहाद साहब पीछे से छुड़ा चुके थे। बीजान, मैं इन्हें लेकर आया हूँ। वहाँ पर रश था, रूम बुक थे और डॉक्टर साहिबा ने होटल रूम में रात रहनी थी। कोई अच्छी बात है? फहाद साहब ने बीजान के पास आकर कहा था। बहुत अच्छा किया फहाद बेटा, आओ नशा, तुम्हारा अपना ही घर है। मेरी कुछ सहेलियाँ आई हैं पाकिस्तान से, इनसे मिलवाती हूँ। बीजान ने निशा का हाथ पकड़ लिया था। बीजान, इन्होंने आराम करना है, आपकी सहेलियाँ रात भर सोने नहीं देंगी। प्लीज़ तू तो चुप ही कर जा। नदीम, इसे लेकर जाओ यहाँ से। फहाद साहब को झिड़क दिया गया था। अनुषा के चेहरे पर बिछी मुस्कान ने उन्हें खामोश कर दिया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात सुने, गौर से सुने। रोहित ने जैसे ही माइक पकड़ा था, सारी लाइट्स बंद हो गई थी। आज मैं बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को कितनी मोहब्बत करता हूँ। कुर्तबा मेरी लाइफ लाइन, मेरी हार्ट बीट, मेरे आने वाली चिंटू मिंटू की मामा, मेरे बच्चों की जन्नत हो तुम सोना। आई लव यू। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? पाँच भी बीजान के साथ बैठ गया था और दूसरी तरफ अनुषा बैठी थी। हाँ, रुखियल भाई, मोर पावर टू यू। और मेरा शेर। वोटिंग होना स्टार्ट हुई तो स्क्रीन भी चलना शुरू हो गई थी। कुर्तबा मेरी पहली मोहब्बत, मेरी पहली शादी। ओ वकास, ये वीडियो नहीं दूसरी। रुखियल ने अपनी कज़न से कान में सरमोशी की। पर रिमोट तो तेरे पास था ना, तू बदल। माइक छोड़ दे, अवार्ड शो नहीं चल रहा। अपनी सारी जगह चेक कर ली थी पर रिमोट तो था ही नहीं रुखियल के पास। पर मेरी आखिरी मोहब्बत कुर्तबा नहीं हो सकती, और शादी तो बिल्कुल नहीं। भाई लोगों, तुम्हारे इस भाई ने अभी 4 शादियाँ और रचानी है। रुहीन और बाकी कज़न्स वीडियो में शो हो रहे थे और अब सबके चेहरों से हंसी भी जा चुकी थी। अभी एक शादी भुगत लो, फिर यहाँ किसी बोरिंग मैम को फंसाऊंगा। चेक की है बच्चियाँ, हमारी बोरिंग बीवियों से तो अच्छी है ना। रुहीन, कुर्तबा बिल्कुल सामने खड़ी थी। अल्लाह की कसम, मेरे साथ किसी ने गेम की है, कमीनों, छोड़ूंगा नहीं। रुहीन, ओके फाइन। रुहील ने अपनी गाल आगे की थी थप्पड़ के लिए, मगर मुक्का पड़ा था। हाँ, जल्दी बत्ती गुल कर जा। रुहील को खींच ला वहाँ से। एक आंख तो गुल हो गई उसकी। वकास को भेज। लाइट चली गई थी। रुहील के साथ एक और चीख सुनाई दी थी। ये क्या हो रहा है? नदीम साहब तो हंसते हुए एक कोने में जा खड़े हुए थे। फहाद साहब भी थे जो इस वक्त चिल्लाए थे, बत्ती चलाओ। और जब लाइट आई तो रुहील की बाईं आंख और वकास की दाईं आंख के इर्द गिर्द एक दायरा बन गया था और कुर्तबा के हाथ में अम्बी जान की स्टिक थी। रुहील को छोड़ो कमीना, मुझे बचा लो। मगर लाइट बंद होने के बाद रुहील और वकास दोनों की चीखों की आवाज़ें वहाँ हाल में गूंज रही थी और बाकी सबके कहकों की। हाँ, अनुष्का की हंसी ने फहाद की त्वचा हंस कर ली थी, जो खुद भी हंस दिए थे। ये सब ऐसे ही चलता है यहाँ? अनुषा के सवाल पर वो और संजीदा हुए थे। नहीं, ऐसे नहीं चलता, कभी कभी मामला हाथ से निकल जाता है। रुहील और कुर्तबा की लड़ाई ऐसे ही रहती है। नाइस कपल। जो रुका गुलाम है, फहाद ने कहकर लगाकर बताया था। इनकी बातों में वो ये भूल गए थे कि इन दोनों के पास बैठे रिश्तेदार बहुत हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे। आए अनुषा, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ आपका, आराम कर लीजिए। नाज़रीन उन्हें ले जाने लगी थी, फहाद के सामने से गुजरते हुए अनुषा रुक गई थी। वंस अगेन थैंक्स टू प्रोफेसर साहिब। और वो नाज़रीन के पीछे पीछे ऊपर चली गई थी। प्रोफेसर साहिब, क्या बात है? कल तक तो जान के दुश्मन बने हुए थे। ऐसी बात नहीं है, वो फरहाद की मासी है और सबिहा की ससुराल वालों की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। वो वहाँ से वापस जाने लगे थे मगर फिर से मुड़े थे। बीजान, मेरे लिए भी कोई गेस्ट रूम खाली करवा दें, मैं अब ड्राइव करके वापस नहीं जा रहा। हाँ, कुछ नहीं है भाई। वो कज़न भी हंसते हुए चले गए थे। मैं तुम्हें रूम में ना देखूँ। आउट। रुहील बैठने लगा था कि दर्द से फिर से उठ गया था। बैठ जाए यार, टपोर कर देते हैं। बैठ जाओ, इस रेल ने मेरी तशरीफ सुझा दी है। नहीं बैठा जा रहा। हाय मेरी बमटी। हाँ, बीजान प्लीज़ हेल्प कर दे। हाँ, मेरा डंडा कहाँ है? अम्मी बचाओ, बीजान डरा रही हैं। वो सभी चीखते हुए बाहर भाग गए थे। हाँ, मिस डंडे। बीजान भी हंसते हुए बैठ गई थी और तब तक नाज़रीन भी नीचे आ गई थी अनुषा को रूम दिखाकर। बेटा, कमरा साफ़ सुथरा था ना? वो हमारी मेहमान ही नहीं, सभी के ससुराल वाली भी है।
جی بی جان آپ فکر نہ کریں، کھانا بھی میں خود لے کر جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ شور شرابہ، لڑکیوں کا ہلہ گلا، مہندی پھر سے جاری ہو گئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہی خوشی کا ماحول تھا یہاں۔ بی جان سب سے زیادہ خوش تھی۔ نیہا میری بات سن لو پلیز۔ آپ سنیں سہیل، آپ نے غلط کیا ہے اپنے کزن کو انوائٹ کر کے۔ تو کیا کرتا، پر ہاتھ اس کا بھی کچھ لگتا ہے۔ انہیں رشتے بلانا لازم تھے۔ انہوں نے بہت پیار سے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے میری بہن کی تکلیف کا سوچا؟ انہوں نے 1 مہینے پہلے اسے اس لیے بلایا تھا کہ وہ اپنے سابقہ ہسبینڈ کو اس کی سیکنڈ وائف کے ساتھ خوش دیکھ کر پل پل مرے۔ بتا دیتے مجھے، نہ لے کر آتے اپنی بہن کو اس گھر میں۔ اپنے کندھے سے ہاتھ ہٹا دیے تھے سہیب کے۔ میں خود بات کروں گا، پلیز نیہا۔ گھر کے بڑے بزرگ موجود ہیں، سب خاندان نیچے ہے، سب خوش ہیں۔ وہ تو خوش ہوں گے، ان کی بیٹی جو بس رہی ہے کسی اور کے گھر اجاڑ کر۔ نیہا ڈونٹ شاؤٹ اینڈ تھینکس ٹو یو۔ جا چکی ہے انوشا یہاں سے، خوش ہو جائے میری بہن کی انسلٹ کر کے۔ اب میں اپنی فیملی کو کہہ دوں گی کہ ہوٹل میں رہیں، یہاں اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ان سب کی جذباتی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ اپنی باتوں سے سہیب کو انہوں نے حیران پریشان کر دیا تھا۔ موم ڈیڈ پلیز، آواز نیچے تک جا رہی ہے۔ اپنی موم کو سمجھائیں، فضول کا تماشا لگا رہی ہیں۔ تو آپ بتا دیتے ہم نہ نوشا خلا کو بلاتے۔ پورا سال آپ کی فیملی تو یہاں آتی رہتی ہے، کتنے سال کے بعد نوشا خلا آئی تھی اور یہ ویلکم کیا ہم نے۔ موم تماشا نہیں لگا رہی ڈیڈ۔ چلے موم، میں لے آؤں گا خلا کو۔ اور ہاتھ ان کے ہاتھ پکڑ کے لے گیا تھا۔ شٹ شٹ، وہ دروازہ زور سے بند کر چکا تھا اپنے بیڈ روم کا۔ سہیب صاحب بیڈ پر بیٹھ چکے تھے اور اعلام کی آواز سن کر، اگر ہمارے یہاں آنے سے مسئلہ ہوا ہے تو بتا دو، ہم چلے جاتے ہیں یار۔ اعلام ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ وہ بات تو کر چکے تھے مگر اب ڈر رہے تھے کیونکہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ 1 مہینہ ہی تو تھا ان کے پاس انوشا کو منانے کا۔ اعلام، تم انوشا کے بیڈ روم میں کیا کرنے گئے تھے؟ سہیب صاحب کی بات پر اعلام نے جیسے سرد آ بڑھی تھی۔ سہیب کی ساری رشتےداری ہی نہیں، پکی یاری بھی تھی اعلام کی۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ جس طرح اس کمرے سے نکلی تھی اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں وہ۔ تم گئے کیوں تھے وہاں؟ تمہاری بیوی بھی اس چھت کے نیچے ہے، بھول گئے ہو؟ میں جانتا ہوں پاکستان سے یہاں تک کیسے وقت گزارا ہے۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے بہت بے چین رہا ہوں، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے تڑپ چین۔ میرا دل مچل گیا تھا اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اگر وہ شخص کون تھا جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی؟ اعلام سرگوشی کرتے ہوئے غصے سے پوچھ بیٹھا تھا۔ کون شخص؟ اس کے ساتھ وہ چلی گئی، یہاں سے باہر نکل رہا تھا۔ کون؟ اس بلیک پینٹ شرٹ پہنا ہوا وہ شخص۔ سہیب صاحب نے کچھ پل کو سوچا اور ان کی آنکھیں شوق سے بڑی ہو گئی تھی۔ فحاش کے ساتھ انہیں سے گئی ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے وہ؟ اعلام، تمہیں آئے ہوئے 1 دن نہیں ہوا اور یہ کام شروع کر دیے۔ پلیز انوشا سے دور رہو۔ کوشش کر چکا ہوں بہت سالوں سے، کوشش کرتے کرتے ہار گیا ہوں۔ سہیب صاحب دروازے پر رکے تھے، دوست کے رنجیدہ لہجے کو دیکھ کر۔ امین کے بارے میں سوچا ہے؟ اسے پتہ چلے گا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی بیوی کو واپس حاصل کرنے کا چاہتا ہوں بس۔ بیوی؟ طلاق ہو جاتی ہے، موو آن کر جاؤ۔ وہ تمہاری طرف پلٹ کر نہیں آنا چاہتی، اتنا تو جانتا ہوں میں۔ وہ وہاں سے جیسے ہی گئے تھے اعلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ دروازے کے باہر فہد صاحب کھڑے تھے جن کو دیکھ کر انوشا ونڈو سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دروازہ لاک کر کے سوئیے گا، اچھی بات نہیں ہوتی دروازہ بنا لاک کیے سونا۔ شب بخیر۔ وہ وہاں سے گزر گئے تھے اور اپنے روم کی جانب چلے گئے تھے جہاں وہ آج رکے تھے۔ دروازہ لاک؟ انوشا نے کچھ سوچنے کے بعد لاک کر لیا تھا ڈور۔ عجیب آدمی ہے، بنا جواب سنے چلے گئے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی تو آج کے دن نے ان کو پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گرد لیے وہ خود کو محفوظ کر رہی تھی اس انجانے ڈر سے۔ وقت کی بات ہے، کبھی وہ شخص میری محفوظ دنیا تھی، میری جنت تھا وہ اس دنیا میں۔ آج اس کی نزدیکی سے جو وحشت مجھے ہوئی ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اگر خود کو اس وقت اس کی گرفت سے آزاد نہ کرتی تو میں برباد ہو جاتی پوری طرح۔ وہ یہی تو چاہتا ہے مجھے حاصل کر لے تاکہ میری کمزوری کا فائدہ اٹھا سکے۔ اسے کیا معلوم محرم نامحرم رشتے کا فرق، اسے کیا معلوم زنا کی گندگی کا، اسے کیا معلوم جسموں کے ایک ہونے سے گناہ ملتے ہیں، خوشیاں یا محبت نہیں نامحرم کے۔ وہ میرا نامحرم ہے؟ اس سے ہم کلام و آنکھیں بھیگ جانے پر اور سمٹ کر رہ گئی تھی خود میں۔ عجیب عورت ہے، دروازہ کھول کر کون سوتا ہے؟ مانا کہ ہرا بھرا گھر ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ فحاش نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ سائڈ پر لٹکا دیا تھا اور خود شرٹ کے بٹن کھول کر جیسے ہی بیٹھا تھا دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ فحاش بھائی، نازنین اندر آ جاؤ۔ وہ تھک کر لیٹ گئے تھے، اٹھنے کی کوشش کی تو بہن نے نام میں سر ہلا دیا تھا۔
فہاش بھائی لیٹے رہیں، گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی ہوں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ یہاں رہیں گے؟ تھک گیا ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی تب جب بہن نے سر پر ہاتھ رکھا بڑے بھائی کے۔ وہ ایک جملہ بہن کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ تم میری بہن ہی نہیں ہو بس، اور بہت رشتے جڑے ہیں تم سے۔ نازنین، امی ہوتی تو کیا کہتی؟ نہیں، مجھے اب چلنا چاہیے۔ بیٹا ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ میں دراصل ناشتہ کرتی ہی نہیں ہوں، میں کسی کیفے سے کافی لے لوں گی۔ تھینک یو، آپ نے مجھے یہاں رہنے دیا۔ ٹیک کیئر۔ انوشا بھی جان کو انکار کر کے وہاں سے جانے لگی تھی۔ سب کو ہی غصہ آیا تھا، اتنے بے رخے لہجے پر۔ ان کے دروازے پر نیہا کھڑی تھی فرحاد کے ساتھ۔ میں گھر ہی آ رہی تھی۔ انوشا ان دونوں کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اب گھر والوں کے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ تو بہت مغرور ہے اسپیہا کی خالہ ساس۔ فہد صاحب چائے کا سپ لیتے لیتے رک گئے تھے، اور جب انہوں نے انوشا کی طرف دیکھا تو وہ جا چکی تھی وہاں سے۔ السلام علیکم، دراصل ہم انوشا کو ہی لینے آئے تھے۔ وی جان، وہاں ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی آ گئی ہے جہاں انوشا کا جانا ضروری ہے۔ میں شام میں واپس آ کر ملتی ہوں۔ نیہا بھی جان کے ہاتھ پکڑے جلدی جلدی تفصیل بیان کر چکی تھی اور انوشا کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری بھی جان، انوشا خالہ کو ایئرپورٹ میں نہیں چھوڑنے جانا ہے، تو کیا وہ شادی اٹینڈ نہیں کریں گی؟ فہد کے سوال پر سب کی نظریں ان پر تھیں۔ شاید نہ کر پائیں۔ آئی ایم سو سوری۔ فرحاد بھی چلا گیا تھا وہاں سے۔ عجیب بات ہے، وہ سرجن ہے وہاں کی، ان کی بانجی نے کہا، اور پھر وہاں ڈائننگ ٹیبل پر باتیں شروع ہو گئی تھیں فرحاد کے سسرال کی، خاص کر اس کی خالہ کی۔ اس طرح بی جان کی بات کو ریجیکٹ کر گئی۔ پھپھو نے پھر سے منفی بات کہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، وہ وہاں صرف ایک سرجن نہیں ہے، ان کا اسپتال ہے وہاں جہاں ان کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تمہیں بڑا پتہ ہے اس کا؟ اس نے بتایا۔ ہاں نہیں، میں نے کل انہیں سرچ کیا تھا، ماشاءاللہ وہ لگتی ہی نہیں ہے 40 کی۔ کل بس میں نے سرچ کیا تو میں نے حیران رہ گئی، بہت ینگ لگتی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت کامیاب نام ہے ان کا اپنے شعبے میں۔ ٹاپ 10 سرجن میں ان کا نام ہے، نمبر 4 پر ہیں۔ واو، امیزنگ۔ فہد صاحب اس وقت باہر جانا چاہتے تھے۔ ایک بار ان کے دل نے یہ خواہش ظاہر کی تھی انوشا کو آخری بار دیکھنے کی، مگر پھر انہوں نے رد کر دیا۔ اچھا ہے واپس جا رہی ہے، خود سے سرگوشی کی تھی انہوں نے۔ نہ بھی جاتی تو زیادہ اچھا تھا، پھر سے ایک سرگوشی کی تھی انہوں نے۔ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے تو، کتنا دلچسپ ہو رہا ہے تو۔ خالہ ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ انوشا، اگر رات کو فون آ گیا تھا تو مجھے رات کو بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ صرف ایک پیشنٹ نہیں ہے میری، مجھے نہیں پتا تھا وہ مریضہ کچھ خاص ہے۔ میں نے تمہیں کبھی کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں دیکھا۔ مگر انوشا اپنا بیگ لے کر گاڑی سے باہر آ گئی تھی۔ انوشا واپس آؤ گی؟ میرے فرحاد کی خوشیاں دوری ہیں تمہارے بغیر۔ وہ ماں بیٹے دونوں مایوس اور اداس ہو گئے تھے اس وقت۔ ان لوگوں کو انوائٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نیہا، میں نے اس شخص کو ان سالوں میں اپنے سامنے آنے نہیں دیا، اور تم لوگوں کی وجہ سے وہ کل رات میرے روم تک آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری بٹ آئی کانٹ۔ اور وہ اندر چلی گئی تھی بنا پیچھے مڑے۔ ان کی ہمت کیسی ہوئی خالہ کے کمرے میں جانے کی؟ فرحاد غصے سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا جب نیہا نے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا اسے۔ فرحاد، وہ شخص اب رشتہ دار ہیں تمہارے ڈیڈ کا، ان کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، تماشا لگا تو انوشا کو بھی اس سب میں گھسیٹا جائے گا۔ پاکستان، کچھ گھنٹے بعد۔ سب انڈر کنٹرول ہے، ڈاکٹر انوشا کو اتنی جلد بازی میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر وہ سب کو اگنور کر کے ICU میں داخل ہوئی تھی۔ اب آپ کیسے ہیں؟ میں اب پہلے سے ٹھیک ہوں، پتہ ہے اب اس اذیت سے جان چھوٹنے والی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں آپ کا کیس واپس لے رہی ہوں، مجھے پتہ ہوتا تو میں چھوڑ کر نہ جاتی۔ انوشا کی فائل کو اٹھا کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ ڈاکٹرز روم میں موجود تھے، وہ بھی اس وقت اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ تھا پچھلے 2 دن سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور آپ نے الرٹ جاری نہیں کیا مجھے؟ نظریں فائل پر تھیں اور آواز میں شدید غصہ تھا۔ تم نے کہا تھا وہ آ جائے گا، جس نے مجھے زندگی بھر کا روگ لگا دیا، وہ آئے گا جب اسے صحیح غلط کی پہچان ہوگی۔ میں اب آنکھیں بند کرنے والی ہوں، اور وہ نہیں آیا انوشا، میرا مجرم نہیں آیا، اتنے سال ہو گئے انتظار کو، اب نہیں تو کب آئے گا؟ میں چاہتی تو وہ ایک بار مجھے مل لے، میں ایک آخری بار اس کے سینے پر سر رکھ لوں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد میں پھر سے اس کے لیے نامحرم ہو جاؤں گی، وہ میرے وجود کو چھونے کا حق کھو دے گا۔ درد ایسا تھا کہ وہاں موجود ہر کوئی اب دیدہ ہو گیا تھا اس ضعیف خاتون کے ساتھ ساتھ، مگر انوشا اپنی جگہ ساکن تھی۔ آپ سب جائیں۔ انوشا نے سوائے ایک نرس کے باقی سب کو اس روم سے بھیج دیا تھا اور خود ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ دیکھیں مسز مظہر،
تمہیں یاد ہے انوشا، جب تم شروع سے مجھے مسز مظہر کہتی تھی تو میں جان بوجھ کر نہ سننے کا ڈرامہ کرتی تھی اور تم پھر سے مسز مظہر کہتی تھی۔ انوشا نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور خاموشی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو کیوں منع کیا تھا مجھے بتانے سے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے مر جانے کے بعد تمہاری لسٹ میں ایک ناکام کیس کا نام لکھا جائے۔ انوشا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم نے مجھے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا انوشا، وہ ابھی تک نہیں آیا، کب آئے گا؟ محبت میں باغی ہوئے لوگ اس ڈر سے بھی سامنے نہیں آتے کہ ان کی نظروں کے تیر ان کی انا کو اور گائل نہ کر دیں۔ ایک کارنر پر کھڑی نرس نے نظریں جھکا کر ڈاکٹر انوشا کو دیکھا تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی مسز مظہر، ایک بار پھر سے پکارو۔ مسز مظہر اور مسز مظہر دیدہ ہو گئی تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے اپنی انا پر، بے جا ضد پر انوشا۔ مظہر نے دوسری شادی ہی تو کی تھی نا، مجھے چھوڑا تھوڑی تھا۔ میں انا میں آ گئی، یہی سوچتی رہی کہ وہ آئے گا مجھے لینے۔ میں نے تو اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کو بھی کھو دیا۔ مونیٹر کی بیپ تیز ہو گئی تھی۔ آپ ریلیکس رہیں نرس۔ انوشا اٹھنے لگی تھی جب انہوں نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگر وہ آ جائے تو اسے کہہ دینا جہاں اتنے گناہ کیے ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ میرے جنازے کو کندھا دینے سے پہلے وہ میرے ماتھے پر ایک بار بوسہ ضرور دے اور ایک آخری بار اپنی محبت کا اظہار کرے، چاہے جذبات جھوٹے ہی صحیح، مگر مکمل الفاظ کے ساتھ ایک بار مجھ سے وہ کہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ انوشا، اسے کہنا مجھے میری روح کو سکون مل جائے گا۔ کچھ منٹ میں ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور اس کمرے کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ فردوس، انوشا ان کی آنکھیں بند کر چکی تھی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، جس سے آنکھ پتھر ہو۔ اس نے اس کمرے سے جانے سے پہلے اس روتے ہوئے شخص کو ضرور دیکھا تھا جو ساری زندگی اذیتیں دینے کے بعد ایک معافی سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عشق اگر خاک نہ کر دے تو خاک عشق ہے۔ جی تو ویورز، آج کی ایموشنل ایپیسوڈ کیسی لگی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔